व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट कुलसूम इमानुअल और आप देख रहे हैं बी द लाइट चैनल। और आज हम आपको मिलवाने लाए हैं प्रोग्राम आओ चले में जनाब मुश्ताक मट्टू साहब से। मुश्ताक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया। व्यूअर्स, मैं आपको बताती चलूं कि मुश्ताक मट्टू साहब पीपल्स पार्टी के माइनॉरिटी विंग के सदर हैं और यहाँ कराची में बड़ा एक्टिवली काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। हमारे लिए ये बड़ी एजाज़ की बात है कि आज आप हमारी इस दावत पर तशरीफ़ लाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो BTL चैनल का और आपका नहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपके तवज्जुह से लोग मुझे देख रहे हैं और मैं आज बात करूँगा। हमारे लिए एजाज़ की बात है। अच्छा सर, ये बताइए कि जैसा कि आजकल आप जानते हैं कि हमारी कम्युनिटी यहाँ पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़, सभी माइनॉरिटीज़ जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं, लेकिन जो मसीही लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। मसीही कौम के व्यूअर्स बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, परेशानियां भी हैं, और आज हम मुश्ताक साहब हमारे साथ हैं, तो हम इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए अपनी कौम के कुछ मसाइल पर ज़रूर बात करेंगे ताकि इनसे पीपल्स पार्टी के आला अहदेदार होते हुए इनसे कुछ हेल्प ली जा सके और कुछ अपने मसाइल को हल किया जा सके। मुश्ताक साहब, मुझे ये बताइए कि सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप कितने अरसे से पीपल्स पार्टी को सर्व कर रहे हैं? मैं समझता हूँ कि मैं बाय बर्थ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन हूँ, क्योंकि मेरे दादा, वालिद साहब, मेरी औलाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। ओके। अच्छा सर, अभी आपने बात की कि आपके बाप दादा और बच्चे भी, आपने बच्चों की भी बात की, औलाद की बात की, तो आप ज़रा ये बताइए कि औलाद से मुराद आपकी क्या है? आपके बच्चे क्या अभी पीपल्स पार्टी को सर्व कर रहे हैं? जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरी औलाद यानी कि मेरी बेटी जो है रोमा मुश्ताक मट्टू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की नायब सदर है, मुझसे बड़ी ओहदेदार है, क्योंकि मैं जो हूँ कराची प्रेसिडेंट हूँ और मैंने हैट्रिक की है, और मेरा बेटा जो है वो कुरंगी डिस्ट्रिक्ट का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी है। ज़बरदस्त। तो आपके दोनों बच्चे जो हैं वो सियासत में है बाकायदा और कामयाब सियासतदान हैं? बच्चे मेरे जो है ना 2 सियासत में ओहदेदार हैं, बाकी भी बच्चे मेरे हर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रोग्राम में होते हैं। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा ठीक है, तो सर आज हम तवक्को करेंगे आपसे कि आप पीपल्स पार्टी के ओहदेदार तो हैं, मगर हमने आपको एक मसीही कारकुन होते हुए यहाँ पे इनवाइट किया है, और हम चाहेंगे कि आप अपनी कौम के बारे में सारी जो बातें हैं वो अपनी कौम से करें, हमारे तवस्सुत से, और कौम जो है वो आपसे जो भी उनके मसले मसाइल हैं वो हमारे तवस्सुत से आपके साथ कर सके। मुश्ताक साहब, ये बताइए कि क्रिश्चियन कम्युनिटी, जिस तरह से मैंने पहले जिक्र किया कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उठा रही है, और ये आज कोई नई बात तो है नहीं, ये मुद्दतों से ये सिलसिला चला आ रहा है। तो सर अभी जो एक जिस तरह से कि फोर्स कन्वर्जन का एक मसला पूरा पाकिस्तान झेल रहा है और इसमें कम्युनिटीज़ इस परेशानी से दो चार हैं, आप मुझे ये बताइए कि एंटी फोर्स कन्वर्जन बिल सिंध में बना, सिंध ने पीपल्स पार्टी बाकायदा इसको लेके आई, लेकिन क्यों अभी तक सिंध में अप्रूव नहीं हुआ, इसको सिंध में मंजूर नहीं किया गया? क्या आप इसके लिए क्या एफर्ट कर रहे हैं और सिंध में इसको कैसे मंजूर करवाएंगे? क्या आप प्लान कर रहे हैं कि सिंध पार्लियामेंट से इसको पहले मंजूर करना? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने बात की जब शादियों की, तो इसमें मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो एक लिबरल सोच रखती है, एक जमहूरी सोच रखती है, जहाँ पर इसको मुस्तरद किया गया है। मैं उसकी बात करता हूं कि मैं उम्मीद रखता हूं कि जब आइंदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म होगा, तो मैं ज़रूर ये कहना चाहता हूं, और मैंने अक्सर अपने चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट भी की है और अपने पार्टी फोरम पे भी बात करता हूं, और मुझे उम्मीद है कि जब जो है अक्सरियत से कामयाब हो जाएंगे इसको कामयाब करने में। ठीक है, तो आपका ख्याल है कि जब पूरे फेडरल में गवर्नमेंट बनेगी पीपल्स पार्टी की, जब तक हम वेट करें? बिल्कुल जी, देखें ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर आप बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पहले आपको सेनेट में नुमाइंदगी नहीं थी। ठीक है, ये सेनेट में नुमाइंदगी आज अगर अनवर लालदीन साहब और कृष्णा कोहली और इसके अलावा जो अक़लियती लोग हैं, ये भी कारनामा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही सेनेट जैसे ऐवान में अक़लियत के लोगों को लेके गई, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सोच जो है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब बुनियाद इसकी रखी गई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रंग, नस्ल, मज़हब की तफरीक के बगैर बनी थी और आज तक उस अपना मंशूर पर कायम है। ठीक है, तो अभी आप क्या हम आपसे ये उम्मीद रखें
کہ آپ ابھی سے ایوانوں میں یہ بات کریں گے کہ پہلے سندھ پارلیمنٹ میں ایٹ لیسٹ جب تک سندھ گورنمنٹ ہے یہاں پر پیپلز پارٹی کی، تو اس وقت کچھ آپ کوشش کر رہے ہیں یا آپ اپنی خدمات بتائیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں کیا کوشش کروں گا، آپ نے دیکھا سندھ اسمبلی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ ہے تو انہوں نے کوشش کی ہے اس پہ، ٹھیک ہے، اور آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ قانون بنایا بھی گیا کہ جو 18 سال سے کم عمر لوگ ہیں وہ شادی نہیں کر سکتے، اور پھر جو جبری مذہب تبدیلی ہے وہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی تو ہمیشہ اقلیتوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ آپ دیکھیں نا، جب بھی اس ملک میں اقلیتوں پر مشکل وقت آیا، کوئی بھی واقعہ آپ دیکھیں، گجرا کا واقعہ ہو، شانتی نگر کا واقعہ ہو، بیٹی رمشا کا واقعہ ہو، آرزو راجہ کا واقعہ ہو، یا بیٹی آسیہ کا واقعہ ہو، دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کے گورنر کو شہید کر دیا گیا، آسیہ بیٹی کے لیے آواز بنے، شہباز بھٹی کو شہید کر دیا گیا۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی، کیونکہ ایک شہیدوں کی پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، وہ پارٹی ہے کہ جس کی قیادت نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ تو میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر ہوں، مجھے کوئی خوف نہیں ہے کہ میں آج اپنی بیٹیوں کی بات کروں گا یا اپنے قوم کی بات کروں گا تو مجھے شہید کر دیا جائے گا۔ بے شک ہمیں کر دیا جائے، لیکن ہم اپنی آواز دبانے نہیں دیں گے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں میری قوم سے ایک درخواست ہے کہ یہ جن کو شعور ہے وہ دوسرے لوگوں تک پہنچائیں کہ اس ملک میں، پاکستان میں ہم مذہبی طور پر اقلیت ہیں، پاکستانی طور پر اقلیت نہیں، کیونکہ پاکستان بنانے میں ہمارے بھی بزرگوں کی قربانیاں ہیں۔ اگر ہمارے بزرگوں کی قربانیاں نہ ہوتی، ہمارا ووٹ نہ ہوتا، تو پاکستان کی یہ آج جو پاکستان یہ سرحدیں ہیں یہ نہ ہوتی۔ بالکل درست، ٹھیک۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی تو آپ دیکھیں نا، جمہوریت کی بات کرتی ہے، اقلیت کی بات کرتی ہے، دوسرے لوگوں کے پسے ہوئے مظلوم طبقات کی بات کرتی ہے، تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ باقی آپ مجھے بتائیں نا، اس کے علاوہ کوئی پارٹی اس ملک میں جب آپ پر مشکل وقت آیا تو آپ کے ساتھ کھڑی ہو، مجھے بتائیں آپ۔ سر یہ بتائیے کہ ہمارے عام طور پہ لوگ بہت زیادہ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کوئی بھی پارٹی ہو، ہمیں اس سے کنسرن نہیں کہ وہ پیپلز پارٹی ہے، پی ٹی آئی ہے یا ایم کیو ایم ہے، قوم اس کی طرف دیکھتی ہے جو قوم کا فائدہ سوچتا ہے۔ تو ہم یہ سوچتے ہیں، آپ یہ بتائیے، کیونکہ ابھی آپ کی پارٹی گورنمنٹ میں ہے، مطلب آپ لوگ رول کرتے ہیں بہت عرصے سے، سندھ میں تو ہمیشہ آپ ہی کی حکومت ہوتی ہے، تو یہ بتائیے کہ آپ قوم کو کس طرح سے سرو کرتے ہیں؟ کیونکہ کچھ ناقص معلومات میری بھی ہیں، اور میں نے ایک دفعہ ہاؤسنگ پروجیکٹ کے بارے میں سنا جو ہاکس پے کا پروجیکٹ تھا، تو اس کے بارے میں آپ کچھ ذکر کیجئے کہ آپ نے کس طرح سے قوم کو سرو کیا۔ دیکھیں، میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ اکثریت اقلیت کی بات نہیں کرتی، لیکن ایک فورم ہے، جس طرح کے لائر فورم ہے، ڈاکٹر فورم ہے، وومن ونگز ہیں، یوتھ ہے، اس طرح پاکستان پیپلز پارٹی میں جو ہے مائنارٹی ونگز ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی یہ نہیں کہ تعصب کے لیے بنایا گیا، اس لیے بنایا گیا کہ اس سے جس طرح کہ آپ سمجھتے ہیں کہ مائنارٹی ونگ بننے سے پہلے جو چیزیں تھی وڈیرے تک یا ایم پی ایز تک، وہ آج عام لوگوں تک ہیں۔ جس طرح کہ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ پروجیکٹ کی بات کی، ہاؤسنگ پروجیکٹ کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہاکس بے شہید بے نظیر بھٹو اسکیم میں بہت تقریباً 800 پلاٹ جو ہیں اقلیت کو دیے گئے، اس میں اکثریت جو ہے آپ کے کرسچنس کی تھی۔ صحیح۔ تو اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی نے رکشے بھی دیے روزگار کے لیے، وہ بھی مائنارٹیز کے لوگوں کو پیپلز سیکریٹریٹ میں ہم نے قرعہ اندازی کر کے دیے۔ تو اس کے علاوہ بھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ اقلیتوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ کراچی کی آپ بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ پہاڑ گنج کا واقعہ یاد ہوگا آپ کو، بڑی عیسیٰ نگری کا واقعہ ہوگا، یاد ہوگا، چھوٹی عیسیٰ نگری کورنگی والی اس کا یاد ہوگا۔ تو ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہے، کوئی بھی ایشو ہو، جیسے کہ شہباز بھٹی شہید ہوئے، اس کے بعد بھی آپ نے دیکھا شہباز بھٹی کا بھی تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا۔ اور دیکھیں اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے اقلیتوں پر ان کے احسانات ہیں، تو پاکستان پیپلز پارٹی میں اقلیتوں کی بھی قربانیاں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ساتھ۔ دیکھیں جیسے ہمارے شہباز بھٹی صاحب شہید ہوئے، اس میں شاہد رضا بلدیہ سے، ڈاکٹر اشرف ہیں عیسیٰ نگری سے، اس طرح سب سے پہلے جب قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کیا گیا تھا، تو سب سے پہلے لاہور میں یعقوب پرویز مسیح نے خود کو جلا کر شہادت حاصل کر کے یہ بتایا تھا کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت
اقلیتوں سے محبت کرتی ہے تو اقلیتوں کے لوگ بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے محبت کرتے ہیں. اور مجھے بتائیں کہ اقلیت کے دوسری پارٹیوں میں کتنے شہید ہیں اور کتنی پارٹیاں آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں. آپ دیکھیں نا, اب تو وہ بھی لوگ مجبور ہیں کیونکہ سب سے مضبوط جو مائنارٹی ونگ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں ہے, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اقلیتوں سے ہمیشہ سے محبت کرتی آئی اور ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے مشکل وقت میں. تو اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی سے لوگ محبت کرتے ہیں اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے قیادت جو ہے اقلیتوں سے محبت کرتی ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ اس ملک میں میرے نوجوان قائد بلال بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ اس ملک میں وزیر اعظم اقلیت سے ہونا چاہیے, مسیحی ہونا چاہیے. تو پھر آپ ان کی سوچ دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ کس پارٹی نے کہا. نہیں, یہ ہم بات بالکل مانتے ہیں اور یہ آن دی ریکارڈ بات ہے. پوری دنیا نے اس کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بھی بنایا, ہم جانتے ہیں. ویورز, ابھی سر نے پہاڑ گنج کے واقعے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروائی, تو میں چاہوں گی کہ سر آپ اس کے بارے میں بات کریں کہ واقعات تو ہوتے رہتے ہیں لیکن ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری جو ریپرزنٹیشن ہے وہ کس طرح سے ہے اور کون کرتا ہے. تو آپ نے وہاں پر اس فورم کو کیسے یوز کیا اور کیسے اپنی بات, اپنی قوم کی بات وہاں تک پہنچائی؟ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب پہاڑ گنج میں ایک واقعہ ہوا تو اس پہ جب پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی صاحب تھے تو وہاں سی ایم اوس میں اقلیت کے لوگوں نے آواز بلند کی. تو وہاں پر پرائم منسٹر صاحب نے اقلیت کے لوگوں کو مجھے موقع دیا وہاں بولنے کا. تو میں نے وہاں پر بھی ریکارڈ کرایا کہ دیکھیں کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارے لوگ جو ہیں اس طرح کی سوچ نہیں رکھتے کہ کسی کے خلاف یا کسی کے نبی کے خلاف بات کی جائے. ٹھیک ہے, اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات تو اس طرح ہونی چاہیے کہ اگر کسی جگہ پہ ہمارے خلاف بھی کوئی کرے بات تو اس کے لیے بھی وہی ہونا چاہیے جو کہ وہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. یہ میں کہنے کا مقصد ہے. پہاڑ گنج میں دیکھیں, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے ان مسئلے کو بہت اچھی طرح سے طریقے سے جو ہے سالو کیا, ریزالو کیا, اور جب جا کے یہ جو ہے نا حالات بہتر ہو گئے. اسی طرح آپ دیکھیں عیسیٰ نگری میں یہ شرپسند لوگ ہوتے ہیں. آپ دیکھیں نا, کبھی حضور پاک کے خلاف کوئی وہاں پہ بیرون ملک میں ہوتا ہے تو ہمارے لوگ ہم سب جو ہے ان کے خلاف بات مظاہرے کر رہے ہوتے ہیں. ہم کنڈیم کرتے ہیں باقاعدہ اس چیز کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ باشعور لوگ ہیں اور کوئی بھی یہ نہیں چاہتا اور نہ کسی کا مذہب یہ اجازت دیتا ہے کہ کسی دوسرے مذہب کے خلاف آپ بات کرو یا کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے کے نبی کے خلاف بات کرو. تو میں سمجھتا ہوں کہ مذہب جو ہے محبت کا درس دیتا ہے. بالکل صحیح. ویورز, جس طرح سے آج ہم آپ کے اپنے لیڈر سے آپ کی بات چیت کروا رہے ہیں اور مشتاق صاحب جس طرح سے آپ بھی جانتے ہیں اور سب لوگ جانتے ہیں کہ لوگوں میں آپ کی پسندیدگی بہت زیادہ ہے اور کیونکہ آپ قوم کو سرو بھی کر رہے ہیں, تو آج ہمارے لیے بڑا اچھا موقع ہے. لیکن میں یہ چاہوں گی کہ کیونکہ ہمارے پاکستان سے باہر بھی لوگ آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں بی دا لائف ٹیلی ویژن کے توسط سے, تو آپ ضرور ہمیں یہ بتائیے اور ہمارے آڈینس کو بھی یہ بتائیے, ویورز کو بھی یہ بتائیے کہ آپ پاکستان میں مسیحی قوم کو کن کن مواقع پہ آپ نے سرو کیا, خدمات سر انجام دی, یا کچھ مختصر کارنامے تو آپ کے بہت سارے ہیں مگر کچھ مختصر بیان کیجئے کہ آپ نے کن کن پلیٹ فارمز پہ اپنی قوم کو سپورٹ کیا. سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, پہاڑ گنج کا واقعہ ہو, بڑی عیسیٰ نگری کا واقعہ ہو, چھوٹی عیسیٰ نگری کا واقعہ ہو, ہمیشہ جب بھی اس شہر کراچی میں کوئی بھی مشکلات ہوئی تو میں اپنی قوم کے ساتھ کھڑا ہوں, اقلیت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں. کسی جگہ آج تک کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کسی میدان سے بھاگ گیا ہوں اپنے لوگوں کو تنہا چھوڑ کر. صحیح. تو اس کے علاوہ آپ دیکھیں YMC کا بہت بڑا مسئلہ تھا, اس میں میں یہ نہیں کہتا کہ سارا کام میں نے ہی کیا, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ایز اے مسیح ہونے کے ناطے میں یہ بات فخر سے کہتا ہوں کہ بندہ چھوٹا سا ہوں لیکن میری نیت صاف ہے اور مجھ میں خوف خدا ہے, جس کی وجہ سے کوئی خداوند کی قوت مجھ میں کام کرتی ہے کہ میں جس کام میں جاتا ہوں وہ کام ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا YMC کے علاوہ کہ جب سٹارٹ میں اس ملک میں جب انتہا پسندی عروج پر تھی تو میں اس وقت بھی کہتا تھا, اور میں جب ملیر کا صدر بنا میں جب بھی یہ بات کہتا تھا کہ میری قوم سے درخواست ہے, اور میں نے یہاں پر چاہے ٹی وی چینلز ہوں یا مظاہرے ہوتے تھے تو میں ہر جگہ یہ بات فخر سے یہ کہتا تھا کہ ہم اس ملک میں عیسائی نہیں ہیں, ہمیں عیسائی نہ لکھا جائے نہ پکارا جائے, ہمیں مسیح لکھا اور مسیح پکارا جائے. اور خداوند کا شکر ہے
کہ اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ ایک وقت آیا کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جہاں جہاں لفظ عیسائی ہے اس کو مسیح میں تبدیل کیا جائے. تو اس کے لیے بھی ہم نے کوشش کی جو میں کر سکتا ہوں, اور بھی میرے بہت سارے لیڈر کام کر رہے تھے, لیکن میں کہتا ہوں کہ جس کام میں جاتا ہوں خداوند اس کام میں کامیاب کرتا ہے. اور میری اپنی قوم سے بھی درخواست ہے کہ ہم خود کو مسیح کہیں اور مسیح کہلوائیں اور مسیح لکھیں. آمین, کیونکہ مسیح ہی ہمارا فخر ہے. مسیح ہی ہمارا فخر ہے. بالکل. بہت شکریہ آپ کے اس ساری مہم کے لیے. سارے لیڈرز کا بھی بہت شکریہ جنہوں نے اس مہم میں بباغِ دہل اپنی خدمات کو جو ہے وہ پیش کیا, اور ان میں سے آپ بھی ایک تھے. یہ بتائیے سر کہ آج کل جو پروجیکٹس ہیں مسیحیوں کے حق میں, کچھ ہم ان کو اویل کر پا رہے ہیں, یا آج کل گورنمنٹ نے کیا کیا پروگرامز ہیں جو مائنورٹیز کے لیے نکالے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ میں سب سے پہلے تو میری اپنی قوم سے, اقلیت کے لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ متحد ہو جائیں, منظم ہو جائیں. آپ دیکھیں, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی رہیں, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو آپ کے ساتھ ایمانداری سے کام کر رہا ہے, جو لیڈر, جو خدمت گزار آپ کے ساتھ ایمانداری سے کام کر رہا ہے, آپ اس کے ساتھ کام کریں اور اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. نہ کہ میری صرف آپ سے یہ درخواست ہے کہ دہاڑی والے جو سیاسی لوگ ہیں ان سے جو ہے گریز کیا جائے, پرہیز کیا جائے, تاکہ ایک قوم کی بات کرنے والے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوا جانا چاہیے. نہ کہ وہ اپنا لوگ جن کا اپنا کوئی وہ نہیں ہے, کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کی پارٹیوں سے بھی تعلق رکھتے ہیں, پھر مسیحیت کی بھی بات کرتے ہیں. پھر جب اگر ہم ان سے سوال کریں کہ بھئی آپ اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا مسیحیت کے ساتھ کھڑے ہوں گے, تو پھر ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو ہمیں مسیحیت کی بات کرنی چاہیے, کیونکہ ہمارا تعلق مسیحیت سے ہے. اس کے بعد ہمیں اپنی اپنی پارٹیوں کو, میں تمام پارٹیوں سے کے قائدین سے جو مناٹی ونگ سے تعلق رکھتے ہیں, میری ان سے درخواست ہے کہ ہم سب مل کر اپنی قوم کے لیے کام کریں. دیکھیں کہ بہت ساری مشکلات ہیں جن کا ہماری منارٹیز کو مشکلات کا سامنا ہے. اور میری یہ ایک اور بھی بات ہے کہ قوم تک یہ بھی آواز جانی چاہیے کہ اس ملک میں ہم اقلیت کے لوگ احساس کمتری کا شکار ہیں, کیونکہ ہمارے جو بڑے ہیں وہ یہ نہیں بتا پا رہے کہ ہم اس ملک میں مذہبی طور پر اقلیت ہیں, ہم پاکستانی طور پر اقلیت نہیں ہیں. یہ پیغام بھی اپنے لوگوں تک پہنچانا ہوگا. اور مذہبی لوگوں سے میری یہ درخواست ہے کہ سیاسی لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں. اور یہ مردم شماری کے لیے آپ نے ایک سوال کیا تھا مجھ سے, تو میں کہتا ہوں اس پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے مذہبی رہنما جو ہیں ان کے پاس تمام یہ ریکارڈ ہے. اگر وہ مل کر ہمارے ساتھ کام کریں, ہم ان کے ساتھ مل کر کام کریں, تو یہ ایک جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے شادی شدہ ہو جاتے ہیں لیکن شناختی کارڈ نہیں بنا پاتے, ڈومیسائل وغیرہ نہیں بناتے, تو ان چیزوں پر ہمیں خود بھی توجہ دینی چاہیے اور ہمارے مذہبی رہنماؤں کو اور والدین کو بھی جو ہے توجہ دینی چاہیے, تاکہ ہمارا ووٹ رجسٹرڈ ہو, تاکہ ہماری تعداد کا پتہ چل سکے کہ اس ملک میں, اس شہر کراچی میں, سندھ میں ہماری کیا تعداد ہے. جی ویورز, آج ہم مشتاق مٹو صاحب کے ساتھ ہیں اور بہت ساری خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں, اپنی قوم کے مفاد کے لیے بات ہو رہی ہے جو کہ ایوانوں تک بھی پہنچے گی. اور وہ ایک نڈر لیڈر ہے اور بہت ساری باتیں کرتے ہیں اور ایوان تک پہنچاتے ہیں کہ اپنی کمیونٹی کے فائدے کے لیے وہ دن رات کام کر رہے ہیں. ابھی ہم ایک ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہے افراد شماری, جو کہ ہماری ایک مہم ہے اور اس میں بہت ساری تنظیمیں اور خاص طور پر سینٹر فار سوشل جسٹس بھی اس میں آگے ہے. اور ہم یہ چاہیں گے کہ سر آپ قوم کو بھی پیغام دیجئے کہ آپ کے توسط سے قوم اس مہم میں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو شمار کرے, کیونکہ یہ مہم ہے شمار سب کے لیے, اور یہ جو افراد شماری کی مہم ہے اس میں لوگ زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیٹ کریں. افراد شماری کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے, بہت اہم ایشو ہے. اس پہ ہمیں ہمارے تمام مذہبی, سیاسی, سماجی لوگوں کو اور والدین کو بھی توجہ دینی چاہیے. شناختی کارڈ بھی بنانے چاہیے, تاکہ جو آپ بات کرتے ہیں کہ کوٹا سسٹم میں بھی ہمیں جو ہے نظر انداز کیا گیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ایک اپنی بھی وجہ ہے کہ ہم اس پہ توجہ نہیں دیتے, شناختی کارڈ نہیں بناتے.
اور اگر ہم اس پہ میرے خیال میں مذہبی سیاسی سماجی لوگوں تمام لوگوں کو اس پہ توجہ دینی چاہیے. اگر جب مذہبی رہنما ہمارے ساتھ مل کر یہ کام کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو احساس کمتری ہے کہ جی ہمیں کوٹے میں کمی کی جا رہی ہے یا کہ پہلے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہندو کمیونٹی کی تعداد افراد شماری میں کم تھی اب زیادہ ہو گئی, آپ نے 81 کے مثال دی, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہماری اپنی بھی سستی ہے. تو ہمیں بہت ہی جو ہے اس مسئلے پر بہترین طریقے سے تمام لوگوں کو مل کر کام کرنا چاہیے. بہت شکریہ. کیونکہ اگر افراد شماری میں ہمارا شمار زیادہ ہوگا یا ہم یہ نہیں چاہ رہے کہ اس کا غلط شمار کیا جائے, مگر جو ہمارا درست شمار ہے, سب لوگوں کا جو درست شمار ہے, اسی کے بنیاد پر آپ کو آپ کے حقوق ملیں گے, اسی کی بنیاد پر حکومت آپ کے لیے فیصلے کرے گی اور یہ آپ کے لیے بہترین ترقی کے مواقع کو طے کر سکے گی اور اس کی سمت تعین ہو سکے گی. اب دیکھیں نا جس طرح کے اپنا اسمبلیز ہیں وہاں پہ جب افراد شماری میں ہم صحیح تعداد پہنچا سکیں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ سیٹیں جو ہیں قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی میں بھی ہمیں زیادہ مل سکیں. آبویسلی بالکل درست کہا آپ نے. تو آپ کی جتنا آپ کا شمار ہے اس ریشو سے آپ کی نمائندگی ہر جگہ پر کی جائے گی. بہت شکریہ. میں یہ چاہوں گی کہ قوم پہچاننا سیکھے کہ کون سا لیڈر ہے جو ان کے لیے آواز اٹھاتا ہے, ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. ان کو اتنا شعور ہونا چاہیے کہ وہ جان سکیں کہ کس طرح سے, جس طرح سے آپ بات کر رہے تھے کہ بہت سارے لوگ آتے ہیں اور وہ چند روزہ ہی دہاڑی دار, آپ نے لفظ بڑا اچھا استعمال کیا, تو وہ کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جو وقتی طور پر تو ہمارے نمائندے بن کر سامنے آتے ہیں, لیکن کیا وہ ہمارے حقوق کی اس طرح سے ترجمانی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, یہ آپ کو بھی سوچنا ہے. اور جس طرح سر اپنی خدمات کے بارے میں بتا رہے تھے مشتاق صاحب, تو اس طرح سے ہم ان کے بارے میں اور بھی جانیں گے. سر ایجوکیشن کے بارے میں آپ قوم کو کیا پیغام دینا چاہیں گے, اور قوم کے ساتھ ساتھ آپ کا حکومت کے ساتھ آپ کا کیا جو رابطہ ہے, یا کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اقلیتوں کے لیے بھی وہ اتنا افیکٹولی کام کر سکے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن تو بہت ہی لازمی ہے, کیونکہ وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی جو اپنا ایجوکیشن حاصل نہیں کرتی, جو پڑھی لکھی قومیں نہیں ہوتی وہ کبھی بھی ترقی نہیں کرتی. میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت بھی ہے اور اس پہ کام کر بھی رہے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے, بہت سارے بچے ہیں جن کے ہم پڑھائی کے لیے بھی انتظام کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ بھی اس پہ کرے, لیکن ہمیں خود بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. دیکھیں نا جب پاکستان بنا تو میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ صورتحال نہیں جو پہلے تھی, کیونکہ ہیلتھ ایجوکیشن میں سب سے نمایاں نام جو تھا وہ مسیحیوں کا تھا, اقلیتوں کا تھا. ٹھیک ہے, تو آج وہ مقام نہیں ہے, لیکن اس میں میں کہتا ہوں کہ ہمارے مذہبی سیاسی سماجی رہنما کو سب کو مل کر اس پہ کام کرنا ہوگا. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی مناٹی ونگ یا کوئی کسی اور پارٹی کا ونگ کام کر, جب تک ہم سب متحد و منظم نہیں ہوں گے جب تک یہ کام ہم نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے. سر ایک کوشچن میں نے آپ سے آف دا ریکارڈ پوچھا تھا اور میں چاہوں گی کہ آن دا ریکارڈ بھی پوچھوں, اور آپ نے مشتاق صاحب سے میں پوچھ رہی تھی کہ آپ سر میں آپ سے یہ بھی پوچھوں گی, آپ سے یہ بھی پوچھوں گی, تو مشتاق صاحب مجھے بول رہے تھے کہ آپ نے جو کچھ پوچھنا آپ پوچھتے رہے, میں جواب دیتا جاؤں گا کیونکہ میں نے صرف سچ ہی بولنا ہے. تو ان کی یہ بات مجھے بہت اچھی لگی. سر مجھے یہ بتائیے, جس طرح میں نے آپ سے پہلے سوال کیا تھا کہ سندھ گورنمنٹ میں پھر افراد شماری والی بات آتی ہے, لیکن کیوں ہمارے 11 سیٹس ہیں پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ میں اقلیتوں کی, تو کیوں ہمارا ایک ایم پی اے ہے وہ بھی سلیکٹڈ ہے, اور کیوں دوسرے 10 جو مطلب اتنا بڑا ریشو کا ڈفرنس کیسے ہے؟ کیا آپ اس کے بارے میں کچھ کہیں گے؟ نہیں, میں اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ آپ نے جو مخصوص نشست کی بات کی, تو ہمارے پاس ایک کراچی سے کرسچن ایک مخصوص نشست پر ہے, دوسرے جو وہ بھی مخصوص نشست پر, لیکن ہندو کمیونٹی کے ایسے بھی لوگ ہیں کیونکہ ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے, اور پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ جمہوریت کی بات کرتی ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی میں جس طرح کہ آپ دیکھیں گے تنظیم میں بھی مدر پارٹی میں بھی جو ہے ہمارے لوگ جو ہیں عہدیدار ہیں, پھر ہمارا مناٹی ونگ الگ سے بھی کام کر رہا ہے, تو اسی طرح وہاں پر جنرل سیٹ پر بھی جو ہے موقع دیا جاتا ہے. اب جیسے دیکھیں گیان چند صاحب ہیں, منسٹر ہیں, وہ جنرل الیکشن لڑ کے آئے ہیں, ہری رام صاحب ہیں وہ جنرل الیکشن لڑ کے آئے ہیں, اسی طرح ایم این اے ڈاکٹر مہیش ملانی صاحب. تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے لوگ بھی اس طرح متحد میں بات اقلیت کی کرتا ہوں, لیکن آپ نے بات مسیحت کی تو میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح کراچی میں آپ کے پاس بھی 2-3 حلقے ایسے ہیں کہ جہاں سے آپ جنرل الیکشن لڑ کر
सीट पर आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मुतहद व मुनज़्ज़म होना पड़ेगा, आपके सियासी, समाजी, मजहबी लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर होना पड़ेगा। मैं समझता हूँ फिर ज़रूर आप भी जनरल सीट पर आएंगे। व्यूअर्स, जिस तरह से आप जानते होंगे या अगर नहीं भी जानते तो हम आपको बताते हैं बी द लाइट टेलीविज़न की तवज्जुह से कि 1981 में 1981 की जो सेंसस हुआ था, अफराद शुमारी हुई थी, उसमें मसीहियों की तादाद ज़्यादा थी और हिंदू माइनॉरिटीज़ की तादाद कम थी, कदरे कम थी। हमारा ये इशू नहीं है कि आज हमारी तादाद बहुत ज़्यादा कम क्यों हो गई है और हिंदुओं की तादाद ज़्यादा क्यों हो गई है। ये कोई लड़ाई वाली बात नहीं है, क्योंकि हमें इससे उनके बढ़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम उस वजह तक पहुंचना चाहते हैं कि जब उसके बाद मरदमशुमारी, अफराद शुमारी हुई और उसके बाद अब दोबारा होने जा रही है, 2017 में भी हुई, तो क्यों रेशो रोज़ बरोज़ मसीहियों की कम होती जा रही है। हम इन फैक्टर्स पर भी गौर करेंगे और आप भी गौर कीजिए और उन फैक्टर्स को पकड़ने की भी कोशिश कीजिए कि वो ऐसा क्यों हो रहा है। जो मैं आपको चैलेंज देना चाहती हूँ और जो सर से मेरा ये सवाल होगा वो ये होगा कि सर, एजुकेशन डिपार्टमेंट में मसीही शुरू से जो है वो लीड कर रहे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट में मसीही शुरू से लीड कर रहे हैं, क्या वजह है कि आज 2022 में मुख्तलिफ पिछले सालों में हम रिवर्स जा रहे हैं। एक तो हमारी आबादी में कमी आ रही है, इसकी वजह फोर्स कन्वर्जन है या कोई और वजह है, या आपकी पार्टिसिपेशन अफराद शुमारी में कम है, क्योंकि माइग्रेशन इसकी वजह नहीं है, या ऐसा नहीं है कि हमारे लोगों की अमवात ज़्यादा हो रही है और उनकी कम हो रही है, क्योंकि ये तो नेचुरल इश्यूज़ नहीं है। जो मेरा आपसे सवाल ये है कि ऐसा क्या है, आप क्या समझते हैं कि बहसियत मसीही होते हुए, जैसे आप एक लीडर हैं, आप कौम की किन चीज़ों को देख रहे हैं कि क्यों ऐसा है कि आज उनके लोग जो हैं, हिंदू लोग हैं, वो उनका स्टेटस फ़र्क है हमसे, वो ऊंचे दर्जे पे हैं, हमें उससे तकलीफ़ नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे लोगों का जो गिरावट है वो किस वजह से आई है, उस पर बात की जाए। आज हेल्थ में भी वो आगे हैं, एजुकेशन में भी वो आगे, बहुत सारी चीज़ों में वो आगे हैं और हमारी मसीही कौम बहुत पीछे है। बराए मेहरबानी इस पर कुछ रोशनी डालिए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा अफराद शुमारी पे कि आपने 1981 की बात की, तो उस वक़्त हमारे जो क्रिश्चियंस हैं उनकी तादाद ज़्यादा थी, तो अब वो कम हो गई। तो मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे बड़ी बात जो है, ये कोई क्रिश्चियन, हिंदू, सिख की बात नहीं कर रहे हम ये बात कर रहे हैं कि इस पे तवज्जो की बात है। Exactly. कि हमने इस पर तवज्जो नहीं दी, और मेरी मजहबी, सियासी, समाजी लोगों से ये दरख्वास्त है और तमाम मसीही पाकिस्तानियों से ये दरख्वास्त है, अपील है, रिक्वेस्ट है मेरी उनसे कि आप इस पर तवज्जो दें, अपने बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट बनाएं, अपने बच्चों के आईडी कार्ड बनाएं, ताकि ये आईडी कार्ड बनेंगे तो फिर हमारे जो अफराद शुमारी में जो है बेहतर रिकॉर्ड आ जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये इसमें हम लोग पहले नंबर पर आ जाएंगे अगर हमारे मजहबी, सियासी, समाजी लोग इसमें कोशिश करेंगे, हम आप मिलकर इस पर काम करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि इसमें बेहतरी आएगी। इसमें कोई तफरीक की बात नहीं है, इसमें तो सिर्फ तवज्जो की बात है कि हम लोगों ने तवज्जो नहीं दी। हमारे लोग देखें, आपने देखा कि शादीशुदा हो जाते हैं, औलाद हो जाती है, लेकिन अभी तक उनके आईडी कार्ड नहीं होते, बहुत मुश्किलात होती हैं। मैं समझता हूँ कि इस पर तवज्जो देने की बात है, इसमें किसी से शिकवा नहीं करना चाहिए, हम खुद इस पर तवज्जो दें तो मैं समझता हूँ कि ये बेहतर हो सकता है। जो आपने एजुकेशन की बात की, हेल्थ की बात की, तो मैं समझता हूँ कि पहले ज़रूर हम नंबर 1 पर थे। अब ये भी आप समझ रहे हैं कि इसकी वजह भी ये तवज्जो की है कि हमें सियासी, समाजी, मजहबी लोगों को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे होकर इस पर काम करना होगा, क्योंकि हमारे नौजवान जो हैं, आज आपने देखा बहुत ज़्यादा तादाद जो है बेरोज़गारी की तरफ बढ़ रही है, लेकिन उसके लिए ये कि हमारे पास सोच नहीं। हमारे पास सोच हो तो बिल्कुल ये ज़रूरी नहीं कि सरकारी नौकरी मिलेगी तो हमारा नौजवान जो है बरसे रोज़गार होगा, हम अपना बिज़नेस कर सकते हैं। आप देखेंगे अगर आप दूसरी कम्युनिटी की बात करते हैं तो ज़्यादातर उनके कम्युनिटी के लोग जो हैं बिज़नेस में हैं, तो हमें भी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अपने जो वेल सेट लोग हैं, उनको चाहिए कि अपने लोगों की मदद करें। आपने देखा कि यहाँ पे कुछ लोग ये भी बात करते हैं कि हमने करोड़ों रुपए के प्रोग्राम्स किए, हमने अरब रुपए के प्रोग्राम्स किए, तो मैं समझता हूँ कि अगर वो कौम की तरफ तवज्जो दें तो मैं समझता हूँ कि ये इसमें भी बेहतरी हो सकती है। बिल्कुल दुरुस्त। और लोग बड़ी मैं माजरत चाहती हूँ, मैं इसी तरह से बात करती हूँ, और अगर मैं कहीं पर गलत हूँ तो आप मुझे बता सकते हैं। तो जहाँ हम बहुत सारे क्रूसेड्स करवाते हैं और उसके लिए पैसे जमा करते हैं, तो हम अपने लोगों को ज़रूर
इकोनॉमिकली और दूसरे तरीके से जो एजुकेशन के लिहाज से और स्पिरिचुअली आप उनको प्रोमोट करें, मगर समाजी और माशरती लिहाज से भी उनको ज़रूर प्रमोट करें। मछली पकड़ कर भले ना दें, बल्कि मछली पकड़ना ज़रूर सिखाएं, उनकी हेल्प करें ताकि वो कहीं पर खड़े हो सकें। सर आपका बहुत शुक्रिया, हम दोबारा आपके शुक्रगुजार हैं। आपसे बातचीत करके हमें दिली तौर पर बहुत अच्छा लगा और हमारे लिए ये ऑनर की बात है कि आप हमारे प्रोग्राम में आए और आपने BTL के तवस्सुत से अपने चाहने वालों से बहुत सारी बातें की। आपका बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया, BTL चैनल का भी शुक्रिया कि जिसके तवस्सुत से मैं मसीह कौम तक अपनी आवाज़ पहुँचा सका। थैंक यू सो मच सर। नाज़रीन, उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपनी आरा से हमें आगाह ज़रूर कीजिए, क्योंकि यही हमारे लिए हौसला अफजाई का बायस बनती हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस पाकिस्तान। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus